फसाना है दर्द का दरमान फैज़ान रमज़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद सावरी रमज़ान मुबारक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना सुबह 2 बजे से इंतहाए सहर तक आपके फ़िक़ही सवालात मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम उस मौजू उस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू किया करते हैं और एक सवाल होता है जो हम आपसे करते हैं और तोहफ़तन उस पर आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स पेश किया करते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत सी तरक्कियाँ देखने में आई हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है ऐसा महसूस होता है कि इंसान अपनी ताकत के साथ और इज़्ज़त की तौफ़ीक से यकीनन इंसान अपनी ताकत के साथ आफाक को मुसख्खर कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें तस्ख़ीर हो रही हैं। बहुत ज़मानों पहले, इवन अगर 100 साल पहले की बात कर ली जाए तो 100 साल पहले तक जो चीज़ें तसव्वुर नहीं की जा सकती थी, नामुमकिन दिखाई देती थी, वो भी आज मुमकिनात में से हैं, बल्कि हमारी न सिर्फ मुमकिनात बल्कि हमारी आदात में से हैं। वो सिर्फ़ आसाइश या बहुत ज़्यादा आपकी लग्जरी नहीं है, बल्कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरियात बन चुकी हैं। वो बहुत अरसे पहले तक, कुछ अरसे पहले तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी मुमकिन है। पिछली उम्मतों में भी इस तरह की तरक्कियाँ होती रही हैं और आज भी अहराम मिस्र उसकी एक मिसाल है। आज जदीद टेक्नोलॉजी जिस अंदाज से बढ़ रही है और मज़ीद जदीद से जदीद तर होती चली जा रही है और रोज़ाना कुछ नई ईजादात, कुछ नई दरियाफ़तें इंसान के सामने आ रही हैं। जहाँ वो इंसान की तरक्की का बायस बन रही हैं, वहीं इंसान के ज़वाल का बायस भी बन रही हैं। ये ज़वाल अखलाक़ी ज़वाल है, मॉरल ज़वाल है, किरदार का ज़वाल है। ये तमाम चीज़ें इंसान को शायद समझ में नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी जानिब ये चीज़ें अगर इनका इस्तेमाल सही तौर पर किया जाए तो ये बहुत अच्छे नताइज और दीन की तरवीज व इशाअत का काम भी इन चीज़ों से लिया जा सकता है। नाज़रीन किराम, टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की कि इंसान देखकर डर जाता है। कभी कभी डर लगता है कि इंसान क्या करने जा रहा है, इंसान कहाँ तक पहुँचना चाहता है, इंसान चाँद तक पहुँच गया। आज हर मर्ज़ का इलाज, फिर बहुत से नए अमराज, फिर उसके बाद फिर उसका इलाज, इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता चला जा रहा है। इस्लाम दीन फितरत है। हर दौर के तकाज़े, हर अहद के तकाज़े, हर टेक्नोलॉजी के तकाज़े, और इस्लाम ऐसा दीन है। मैं 3-4 साल पहले जो सुनहरी बात पेश किया करता था वो उन तमाम तौसीक़ात पर मबनी हुआ करती थी कि जब इस्लामिक साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निज़म आपका और वो तमाम तरक्कियाँ जो इंसान तय कर रहा है तरक्की की मनाजिल, वो उन सब इस्लामी अहकामात की तौसीक़ कर रही हैं जो पिछले ज़मानों में हुआ करती थी। और ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, किस तरह से नुकसानदेह है, ये आज का सवाल है। जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तरक्की कर गया कि अब घर घर में मुख्तलिफ़ चैनल्स आपके बटन पर हैं, आप की उंगली के एक इशारे पर हैं, आप बटन दबाते हैं और जो चाहे देखना चाहते हैं देखते हैं। ये किस तरह से नुकसानदेह है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, ये आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन खालिद इरफान का एक कता मेरे जहन में आ रहा है, मैं उसी के साए में इस मौजू का आगाज़ करना चाहूँगा कि मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशां, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। अब जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसान की फ़ेवर में है, मुसलमान की फ़ेवर में है,
किस तरह से उसके लिए नुकसान का बायस बन रही है, इस पर यकीनन कलाम होगा और गुफ्तगू की जाएगी। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मेरे नज़दीक बहुत आसान सवाल है, इसलिए कि पिछले दिनों टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए ये सवाल का जवाब आ भी चुका है, लेकिन याद रहे सवाल नोट कर लीजिए। पहले, ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन किराम, आज मैसेजेस के थ्रू आपके जवाबात नहीं लिए जाएंगे। इस सवाल के उन मैसेजेस को शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत सारी नागुज़ीर वजूहात के बिना पर जो कॉलर्स आएंगे वो अपनी बात करें, सवाल करें और इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सही जवाबात मौसूल होते हैं तो हम उसे विनर करार पाएंगे, जो कुरानंदाज़ी में जिसका नाम निकलेगा। नाज़रीन, उसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं। FRQ टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, RS टाइप कीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, पैगाम अपना लिखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं प्रोग्राम की बेहतरी के हवाले से, और 8038 पर भेज दीजिए। फेसबुक पर भी आप सवाल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। रहमत सहर ज्वाइन कीजिए पेज और उस पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जब हम वक्फे से लौटेंगे, उलमाए किराम सना खान रसूल हमारे साथ होंगे। इंशाअल्लाह आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स जो जदीद टेक्नोलॉजी से हम किनार भी हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसके फ़वाइद और नुकसानात भी हमसे शेयर करें। तो एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशियों की कतारें हैं, रोज़ों की बहारें हैं, खुशियों की कतारें हैं, इस माह की पहचान आमद कुरान फैज़ाने रमज़ान, रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर फ़ज़ाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर फ़ज़ाएं हैं, जन्नत का सामान फैज़ाने रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ। और आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? 3 ऑप्शन हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। कॉल्स के ज़रिए इसका जवाब दिया जा सकेगा। आज से मैसेजेस के थ्रू हम इसका जवाब नहीं लेंगे। मैसेजेस पर आप अपनी राय, अपना सवाल भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। FRQ टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, RS टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं लिखिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम 8038 पर हमें सेंड कर दीजिए। जदीद टेक्नोलॉजी इस्लाम के हक़ में है या नहीं है? जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस्लाम दीन की तालीमात को के फ़रोग़ का बायस बन रहा है या कुछ उसके मनफ़ी असरात माशरे पर मुरतब हो रहे हैं? ये आज का मौजू है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम हमारे ऐवान की शख्सियात, आपकी पसंदीदा महबूब शख्सियत, हम सब की बहुत महबूब शख्सियत, अल फ़ुरक़ान अकेडमी के डायरेक्टर हैं आप, और बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां, दिलों में उतर जाने वाला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। एक और बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम शख्सियत, बहुत खूबसूरत अंदाज से आप भी गुफ्तगू करते हैं। मौजू कुछ भी हो, बहुत आसानी से अपनी बात को मुंतकिल करना जानते हैं। अल्लामा शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और आलमी शोहरत याफ्ता, हम सब के बहुत महबूब सना खां, आपके हम सब के पसंदीदा पाक पतन बाबा फ़रीद की नगरी से आए हुए अलहाज शहबाज कमर फरीदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं शहबाज भाई कलाम से, बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, बिगड़े सारे कम बन
دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا کرو ستے ہوئے لیخ جگاوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں گھر گھر یارو رزق پہنچاندا اللہ اے گھر گھر یارو رزق پہنچاندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 والضحا دی صورت ہو دس دیے والضحا دی صورت ہو دس دیے سب تو پہلے نعت سناندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 ماشاءاللہ شہباز بھائی بہت خوب ماشاءاللہ اسلام دین فطرت ہے اور ان تمام ترقیوں کے حوالے سے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے 1400 سال پہلے ان احکامات کو کہ نزول کو ہو گیا یا اس کے اظہار کو ہو گیا ہے اب جتنی ترقی ان 1400 سالوں میں ہو چکی ہے اسلام اس کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں علم کے بارے میں مطلقاً ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو ٹھیک یہ الگ بات ہے کہ مفسرین اس کو علم دین کی طرف مائل کرتے ہیں لیکن اگر اس کو تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھا جائے تو ہر علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے ٹھیک اگر اس علم کو اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے استعمال کیا جائے تو ہمارے حسن نیت سے وہ بھی عین دین کا حصہ بن سکتا ہے
ٹھیک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مطلب ہے اضافہ علم یہ مطلوب الہی ہے. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے ذریعے امت تک یہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا گیا کہ علم میں اضافے کے لیے کوشش کی جاتی رہے. اس سے واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے مذہب اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے علم حاصل کرنے کے لیے تو خود قرآن عظیم نے اشارے کر دیے. پھر آپ جا بجا آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات پر اور دلائل قدرت پر غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، رات اور دن کے اختلاف کی طرف دیکھو، پانی میں کشتی چل رہی ہے اس کو دیکھو، زمین سے نباتات نکل رہی ہے اس پہ غور و تفکر کرو. یقینی سی بات ہے کہ ایک عام شخص یہ سرسر سے نگاہ ڈال کر کچھ بھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کے برعکس اگر ایک فزکس، کیمسٹری وغیرہ، جدید بایولوجی وغیرہ کا یا جدید میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنے والا جب ان قرآنی آیات پر حکم پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے اس علم کو سیکھ کر اور پھر تحقیق کے میدان میں قدم رکھے گا تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ نکلے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم قدرت ہے اور اس کا علم سب سے وسیع ہے. چنانچہ یہ اشارے ہیں اس طرف کہ ہماری شریعت جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کو منع نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک ترغیب دی گئی ہے کہ جتنا تم غور و تفکر کرتے جاؤ گے، جتنا میدان تحقیق میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی تمہارے دل میں پیدا ہوگی اور اسی قدرت کا کامل یقین بھی حاصل ہوگا. صحیح. ناظرین ایک مختصر سے یہاں وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں اور مزید اس موضوع کے حوالے کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کو جواب دیتے ہیں. مفتی صاحب جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے اس بات کی، یعنی ہم بہت ساری چیزیں ہمارے پاس دیر سے پہنچتی ہیں اور اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں 50-60 سال بعد. جی ہاں، بہت بڑے عرصے. ٹھیک. اب یہ موبائل فون ہے، اگر یہ جس نے بنایا ہے وہ اس کے فیچر سے اس سے کہیں زیادہ واقف ہے جو اس کو یوز کر رہا ہے. یقیناً بہت زیادہ واقف ہے. ٹیکنالوجی کا ایک تو ہم واقفیت اس طرح سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتے، اس کی ترویج و اشاعت، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک تو یہ ایسا اس فرق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم 200 سال پہلے، 300 سال، 500 سال پہلے ٹیکنالوجی ہمارے ہاں سے آ رہی تھی، ایجادات مسلمانوں کے یہاں سے آ رہی تھیں، اب کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں عام انسان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھیوری کار فرما ہے. وہ تو بس شے کا استعمال دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، استعمال کرنے والے کو جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، بالکل معقول بات ہے کہ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ مذہب اسلام اس چیز کے استعمال کے سلسلے میں کیا قیودات لگاتا ہے اور کن امور میں اس کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، نیز اس کے دل میں اگر اسلام کی محبت ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں اس چیز کو کس طریقے سے اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، تو پھر یقیناً اسلام کے لیے بہت ہی مؤثر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اکثر ان چیزوں کو صرف اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے اور دنیاوی مطلب استعمال کے لیے بس استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، باقی اور کوئی ہماری سوچ ایسی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر جیسے ابھی آپ نے نیٹ کی بات کی، انٹرنیٹ ایک بہترین مؤثر ذریعہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. لیکن کس قسم کی باتیں پہنچا رہے ہیں؟ اچھا، جو دین کے کام کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی وہ معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی لڑ رہا ہے آپس میں، کوئی ناقص معلومات بھیج رہا ہے، یعنی غیر مؤثر طریقہ استعمال کر رہے ہیں. اب جہاں تک ہمارا سائنسی ترقی میں پیچھے ہو جانا ہے، یہ اس کے کئی مطلب محرکات ہیں. ایک تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک عالمی سازش بھی ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے کیا گیا، باقاعدہ ہم سے تمام چیزیں چھین لی گئی اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے آپس میں انتشار و افتراق رہے. اتحاد امت کی کمی کی بنا پر ہم اپنی چیزوں کی حفاظت نہ کر سکے اور ہمارے آپس کے اختلافات اور انتشار سے دوسرے نے فائدہ اٹھایا اور ہماری چیزیں ہم سے لے گئے. آج آپ دیکھیں باہر کی لائبریریز میں ہمارے علماء کی تحقیقیں یا سائنسدانوں کی تحقیقیں آج ان کے لیے مشعل راہ بن رہی ہیں اور تمام وہ مخطوطات، وہ کلمی نسخے تک ان لوگوں کے پاس ہیں جو ہم سے چھین چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ایک دیکھیں سوچ فراہم کرنے والا ہونا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے قول کے ذریعے ایک سوچ فراہم کی تو ایک معاشرے میں انقلاب پیدا ہوا. آج اس قسم کی رہنمائی کی شدید ترین قلت محسوس ہوتی ہے.
کہ ایک شخص مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ آ کر قوم کے اندر ترقی کا جذبہ ابھارے اور پھر ان کو مکمل طور پہ راستہ بھی دکھائے. صرف جذبہ ابھارنا کافی نہیں ہے کہ اب آپ کو سیکنڈ اسٹیپ یہ اٹھانا ہے، تھرڈ یہ ہے، فورتھ یہ ہے، ففتھ یہ ہے اور یہ آپ کی منزل ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا اور تسلسل سے رہنمائی کا سلسلہ چلتا تو ہم کبھی بھی تنزلی کا شکار نہ ہوتے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے تو جنہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں، مواد کتابوں سے لیا، کہاں سے لیا، یہاں سے لیا، خود محنت کی. کتنا عرصہ پہلے کمپیوٹر پر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اور ہم نے کتنا عرصہ لگایا قرآن مجید کو کسی بھی آیت کو اخذ کرنے کے لیے، تخریج کے لیے. ہم نے کیوں اتنا لیٹ کی؟ ہم کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں تھے یا ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہم اس سے کام لے سکتے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفیشنٹ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں؟ سفیشنٹ کام ہو چکا ہے؟ بخاری، مسلم، قرآن مجید کی تخریج اس پر اب اویلیبل ہے یا نہیں اور کب سے ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بسم اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت بسم اللہ. کی لکھی نعت مشہور. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبا دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک ہے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. میرے کریم سے
بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کے سائے میں اور جو بہت خوبصورت شہباز نے پڑھا اس کے سائے میں ہم وقفے پر گئے تھے اور موضوع کے حوالے سے ایک میں بات جو پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی شامل کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ سوال کا جواب بھی کالز کے ذریعے دے سکتے ہیں, سوال بھی کر سکتے ہیں اور سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور جواب لے بھی سکتے ہیں جو سوال آپ کرنا چاہیں. مفتی صاحب کتنے % آپ کا مشاہدہ ہے, آپ خود ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں جہاں سے نوجوان اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل بھی ہوئے ہیں, کتنے % ہیں جو ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں, کتنے % علماء؟ میں نے خیر پرسنٹیج تو پہ توجہ تو نہیں کیا, لیکن اگر جہاں اندازہ کیا جائے تو میرے خیال میں اونلی 20% ایسے ہوں گے کہ جو صحیح طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں اور کرنا جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. 80% ابھی بھی ہمارے ایسے ہیں جن کو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. اور اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اصل میں جب تک ایک ادارہ خود بچوں میں یہ جذبہ یہ ترغیب پیدا نہیں کرے گا بچے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اب ادارے کے اندر اس چیز کا اہتمام ہی نہ ہو کہ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کے طریقے سکھائے جائیں اور ایک رسمی جو ہمارا سلیبس ہے اس کے گرد ہی بچے گھوم رہے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں, اسی کو وہ سب کچھ سمجھ رہے ہوں, تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس سوچ میں تبدیلی کیسے آئے گی. ٹھیک. اب جیسے اچھا پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی آپ لے مختلف جگہ پر ہوں گے جو عام دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں. جی ہاں. تو اب وہاں سے جب ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے کسی ادارے میں کسی دارالعلوم میں اکیڈمی جوائن کرتا ہے تو وہ ذہنی لحاظ سے شہری بچوں سے یا تعلیم یافتہ بچوں سے بہت پیچھے ہوتا ہے. اس نے کمپیوٹر کا صرف نام تو سنا ہوتا ہے, بعض نے نام تک نہیں سنا ہے. آپ ماؤس بولیں اس کے سامنے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماؤس کیا ہے, چاہے کی بورڈ سامنے رکھ دیں اس کو استعمال کرنا نہیں آئے گا. پھر یہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں جیسے ہمارے قریب کوئی آتا ہے تو ہم اس کو شعور بیدار کرتے ہیں, پھر باقاعدہ اس کو کورسز وغیرہ کروائیں, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا جائے, خصوصاً اہل علم کے اندر, کہ آپ جتنا ابھی کام کر رہے ہیں اگر آپ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے تو آپ اس سے کئی گنا اتنا زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ ابھی موجودہ کام اور اس کام میں آپ موازنہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. اتنا کثیر آپ کام کر سکتے ہیں, اور آپ اگر اپنی مختصر سی زندگی میں تھوڑا کام کر کے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو کہ میں اپنے صلاحیتوں کو کما حق ہو دین اسلام کے لیے استعمال نہ کر سکا. اس لیے آپ جدید ٹیکنالوجی کی طرف آئیں اور اس کے مثبت استعمال سے دین کی ترویج و ترقی کے لیے ایک بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں بھائی, میرا نام صفیہ ہے. جی کیا فرمائیے. جی ہمیں نا فطرانہ نکالنا تھا, کیا ہم اپنی بہن کو, قریب بہن ہے ہماری, اس کو ہم فطرانہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں شیخ پورہ سے فوزیہ حسین بول رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. جی مجھے 6 سال ہو گئے وہاں فون کرتے ہوئے, اور 3 سال ہو گئے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہوئے,
اور وہ بھی آپ کو مسلسل فون کرتے رہے لیکن چانس نہیں لگ سکا. اور اسی اسلام میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے پاس بھی کافی زیادہ کویشچنس تھے آپ سے پوچھنے کے لیے. اچھا. اور آپ بلیو کریں کہ مجھے آپ کا پروگرام اس حد تک اچھا لگتا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور میرا دل کرتا ہے کہ کاش آپ میرے سکے بھائی ہوتے ہیں. آپ بالکل بھائی ہی سمجھیں, آپ میری بہن ہی ہیں بالکل. جی سوال کیجئے. جی سوال میرا یہ ہے کہ ہر نماز میں طہارت ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی ہمارے کچھ پرابلمس ہیں تو میں مولانا مفتی صاحب سے بولوں گی کہ وہ خصوصاً کوئی دعا کیجیے گا کہ وہ اللہ ہمارے سالویٹ کروا دے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سعودی عرب سے یاسین بول رہا ہوں. جی یاسین صاحب. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم سعودی عرب میں ایک طرح یہ بار کا کام کرتے ہیں کرنے وغیرہ. ٹھیک ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا جائز ہے یہ کام ہمارا؟ کوئی مولوی بول رہے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی عبدالمناب لاہور سے. جی بھائی. میں جاننا یہ تھا کہ اگر جیسے کہ کہہ دیا جائے اپنی بیوی کو کہ جیسے یہ گھر آئے گی تو ہم اسے طلاق دے دیں گے, تو ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا. اور دوسرا یہ جاننا تھا کہ میری والدہ کو آکسیجن لگی ہوئی ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. علماء کرام اگر ٹیکنالوجی سے واقف نہیں بھی ہیں تو بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ تو ہوئی احترام کی بات, لیکن کیا اس ناواقفیت نے ایک گیپ نہیں پیدا کر دیا دنیاوی علوم کے حاملین میں اور علماء کرام میں؟ اور علماء کی تضحیق اور تنقیص کا باعث بھی ان کی یہ ناواقفیت بھی ہے ایک وجہ جو اس طبقے سے دور کر رہی ہے اور ان کی تضحیق اور تنقیص ہو رہی ہے معاشرے میں. دیکھیے دو پہلو ہیں. ایک تو جو جدید علوم ہیں ان کی ناواقفیت بھی اس بات کی وجہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. ٹھیک. اور پھر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال سے واقف نہ ہونا اور اس کا استعمال نہ کرنا بھی ان باتوں کی وجوہات ہیں. یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہمارے اہل علم میں اور ہماری عوام الناس میں آ گیا. خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو یہاں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عظیم اکثریت دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہے اور وہ ان کا بچہ جو ہے وہ موبائل فون, آئی پیڈ, آئی فون, انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. جب وہ ممبر پر کسی صاحب کو دیکھتا ہے تو بسا اوقات وہاں الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے سر سے گزر جاتا ہے. بسا اوقات مثالیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اس بچے کے لیے, اس نوجوان کے لیے شاید 50 سال پرانی ہوا کرتی ہیں. یہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ٹریڈیشنل علوم ہیں, جو ہمارا ورثہ ہے بہت بڑا, وہ ہم اپنی نئی نسل تک منتقل نہیں کر سکے اور ان کی ذہنی سطح پر آ کر منتقل نہیں کر سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید ہمارا نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے یا ان کے پاس ہمارے لیے کچھ موجود نہیں. اس کمیونیکیشن کو گیپ کرنے کے لیے ایک طرف اہل علم کو جو بھی جدید علوم ہیں کسی درجے میں اس کی طرف بھی آنا پڑے گا اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کی طرف بھی جانا پڑے گا. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہم بہت ریپڈلی کام بڑھا سکتے ہیں اور بہت تیزی سے جو فتنے آ رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی میں رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رضوان بھائی کیا کہیے گا؟ تسلیم بھائی میرا سوال یہ ہے مفتیان کرام سے کہ آج کل جو میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں ٹی وی پہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کی زندگی میں کل یہ ہونے والا ہے, آپ کی زندگی میں آپ باہر جائیں گے تو مطلب اس دن جائیں گے. یہ کیا ہے مفتیان کرام سے ذرا اس کے بارے میں وضاحت تو فرمائیے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی کیسی ہیں میری بہن, ٹھیک ہیں آپ؟ بہت مشکل سے تسلیم بھائی آپ کی کال ملتی ہے. یقین مانے واقعی انگلیاں تھک جاتی ہیں کال ملا کے کال نہیں ملتی. اور اس کی دوسری ایک وجہ یہ ہوگی کہ آپ پروگرام دیکھ بھی نہیں پاتی ہوں گی یا سامنے ہی بیٹھ کے کر رہی ہیں؟ نہیں میں سامنے بیٹھ کے کال کر رہی ہوں. میں نے میوٹ کر دیا آپ کا پروگرام. جی
मुझे मुफ्ती साहब की खिदमत में बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शुजा भाई की भी और नाज़मा की। सबसे पहले तो मुझे उनसे एक कलाम की फरमाइश करनी थी कि रहमत दा दरिया इलाही, बहुत खूबसूरत कलाम और मेरा बहुत फेवरेट है। ये भी उस दिन पढ़ा दिया उन्होंने फर्स्ट दिन में, लेकिन मुझे इनसे सुनना है, ये मुझे बहुत पसंद है इनकी आवाज़ में ये कलाम। अच्छा। और दूसरा मुझे मुफ्ती साहब से सवाल करना था कि अच्छा, अगर मोहतरमा अगर अभी आज सहरी के प्रोग्राम में हम ना भी पेश कर पाएँ तो इफ्तार के प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा, आज या कल शहबाज भाई हमारे साथ होंगे, वहाँ मेरा वादा है कि मैं ज़रूर इनसे सुनूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं। मुझसे बहुत मुश्किल से निकलता है। जी अच्छा, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि जैसे आज जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे इतने आईफोन, आईपॉड, लैपटॉप वगैरह, ये इतना एडवांस सब कुछ हो गया हुआ है, लेकिन हम जिन चीज़ों में आगे जाना है उनसे पीछे क्यों हैं? सबसे पहले तो हमारा इस्लाम, हमारी जो है इस्लाम के बारे में जो हमारी चीज़ें हैं वो हम सही तरह नहीं समझ सकते। दूसरा, हम तनकीद करते रहते हैं मुफ्तियान इकराम पर, मौलाना साहब पर, वो हमारे पास इतना इल्म है ये चीज़ें रखते हुए भी कि हम इन तक किस तरह पहुंच सकें कि अपनी चीज़ों को मुकम्मल तौर से इन चीज़ों में अपने आप को ढाल सकें कि एक सही मुसलमान बने। तो फिर हम तनकीद क्यों करते हैं? मुझे इस चीज़ से बहुत होता है कि एक आप चीज़ों को समझते नहीं है, और दूसरा अगर कोई आपको बताता है या आप उससे सीखते हैं और आप उसी पर तनकीद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका बात सवाल समझ में आ गया, और तकरीबन यही सवाल मैंने शेख साहब से किया था और उसका जवाब उन्होंने दिया। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर फज़ाएं हैं, जन्नत का सामान, फैज़ान रमज़ान। चेहरे का पर्दा क्या ना करना क्या गुनाह कबीरा है? देखिए, अहादीस सहीहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के चेहरे के पर्दे का इस्तिस्ना फरमाया, यानी इसको सित्र में दाखिल नहीं फरमाया। ठीक है। लेकिन कायदा कानून ये है कि तग़य्युर ज़माना के एतबार से हर दौर में उलमाए किराम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो शरई अहकाम में जहाँ शरीयत इजाज़त देती है तरमीम कर सकते हैं। जैसे औरतें ज़माना नबवी में जमात के लिए जाती थीं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब फितना बहुत ज़्यादा हुआ तो ख़ुद साहबे कराम का इजमा इस बात पर हुआ कि औरतों को अब मस्जिद में जाने से रोका जाएगा। यही मामला आज के दौर में हुआ कि चूँकि अब औरत के चेहरे पर निगाह डालना और उसकी वजह से फितने में मुब्तला होना बहुत ज़्यादा आम हो गया, लिहाजा उलमाए इस्लाम ने, उलमाए मुताखिरीन ने चेहरे के पर्दे को वाजिब करार दिया है। और ये कुरान पाक में फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने अहले इल्म से पूछने का मुकल्लफ बना दिया तो अहले इल्म जो कहेंगे वो अल्लाह ताला का ही फरमान होगा। चुनाचे चेहरे का पर्दा ना करना ये गुनाह सगीरा है, क्योंकि वाजिब का तर गुनाह सगीरा, लेकिन ये हदीसों में आया कि गुनाह सगीरा पर इसरार उसे कबीरा बना देता है। लिहाजा बहनों को यही सोचना चाहिए कि जहाँ तक कोई मजबूरी और शदीद उज़र ना हो वो चेहरे का पर्दा ज़रूर करें। दूसरों ने कहा कि शौहर इनके मना करते हैं कि चेहरे का पर्दा ना करें। देखें, आप सबसे पहले शौहर को समझाने की कोशिश करें, इसलिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं छुपे मैं तलाक़ ही दे देता हूँ, या बहुत ज़्यादा मनफी रवैया जुल्म व सितम करते हैं और हरज में मुब्तला हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में दिल में कराहत रखते हुए शौहर की इताअत की जा सकती है। अब इस सूरत में गुनाह तमाम तर शौहर पर होगा, इन पर नहीं होगा। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन? खैरियत से हैं? अल्लाह हमारा नाम अब्दुल हमीद है और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए से बात कर रहे हैं। 4 साल के बाद जाकर आपकी लाइन मिली है। बड़ी मोहब्बत। अब मैं खुश आमदीद कह सकता हूँ आपको और ख़ुशी का इजहार कर सकता हूँ कि आपसे बात हुई। हमें बड़ी खुशी हुई है। और आपका जो सवाल, हेलो, आपका सवाल था ना कि पहली मुस्लिम वुमन जो थी वो आपकी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये आपका जवाब है ये? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपने एक मुश्किल में डाल दिया, अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकल आता है तो ये सैन फ्रांसिस्को में ये गिफ्ट कैसे पहुंचाया जाएगा? माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, आप शरीक हैं। देखिए, आप शरीक हैं, बिल्कुल शरीक हैं आप। अब वो पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी है।
अच्छा, मेरी तरफ से आप दोनों जो मतलब क्या मुफ्ती अकमल साहब और वो दूसरे साहब जो हैं उनको मेरा सलाम, हमारी तरफ से सलाम, और आसपा जो हैं माशाल्लाह वहाँ से उनको भी सलाम कीजिएगा। और हम इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और हम हर रोज़ आपका प्रोग्राम देखते हैं, तकरीबन 4-5 साल से देख रहे हैं। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कलाम शामिल करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी। एक कॉल की इजाज़त मुझे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ शाहजेब। जी शाहजेब साहब। जनाब, पहले तो मैंने जो अपने सवाल के बाद जवाब भी मैंने कहा कि सबसे पहले नमाज भी अपना लाइन आपकी ड्रॉप हो गई है। कलाम होगा, कलाम के बाद जो वक्फ़ा होगा वो सहरी का वक्फ़ा होगा, फिर सहरी के वक्फ़े के बाद हम लौटेंगे। शहबाज भाई। लगियां ने मौजां लाई रखी सोनिया, चंगे या मंदे निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हशर दियाड़े जदों अमला शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना, शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना, पर्दा जे पाया ते पुरनूर फज़ाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर फज़ाएं हैं, जन्नत का सामान, फैज़ाने नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ, और माज़रत चाहता हूँ, ज़रूरी था वहाँ पर वक्फ़ा लेना, इसलिए कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़ज्र का वक्त उस वक्त हो रहा था, इसलिए बहुत ज़रूरी था वक्फ़ा। नात वहीं से हम लेंगे जहाँ से मुनक़ता हुई थी। शहबाज भाई बिस्मिल्लाह। लगियां ने मौजां आका दे गुलामां दा, मैं अदना गुलाम, लोकी मैनू खास कहंदे, मैं ते आमा तो भी आमा, कमली च अपन छुपाई रखी सोनिया, चंगिया के मंदे निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां आका तेरा नाल के शान मेरी पाई, तेरे हाथ डोर साया आपे तू चढ़ाई, मेरी चढ़ी होई गुड्डी चढ़ाई रखी सोनिया, चढ़ी होई गुड्डी चढ़ाई रखी सोनिया, चंगिया के मंदे निभाई
رکھی سونیا حشر دیاڑے جدوں عملاں نوں تولن شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں زیا تیری آل بنیا غلام اے دے کولوں ود کی لینا میں انعام بنیا غلام تے بنائی رکھی سونیا چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجوں ماشاءاللہ اے سبز گنبد والے یہیں سے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدایا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں مجرم ہوں جہاں پر میں شرم برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت
مقصد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ سوال تھا خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، اور صحیح جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کئی جوابات صحیح آئے، کچھ آف ایئر بھی کالز ریسیو ہوئیں وقفے کے دوران، انہیں بھی ہم نے شامل کیا اور قرآن اندازی کے ذریعے۔ کراچی سے آصف ونر قرار پائے ہیں اور سکھر سے زینب ونر قرار پائی ہیں، دونوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر اور ہاشمی والوں کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر۔ مفتی صاحب سوال کچھ باقی ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا مال ہمارے پاس موجود ہے اور ابھی سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی فرضیت یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ سال گزر جائے۔ ابھی سال نہیں گزرا تو ابھی ادائیگی لازم نہیں۔ ہاں اگر یہ پہلے دینا چاہیں تو بہرحال دے سکتے ہیں، لیکن سال گزرنے کے بعد دینا واجب ہوتا ہے۔ صدقے کا انہوں نے پوچھا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو رزق حلال سے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، صحیح محتاج کو دیا جائے، اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر دیا جائے اور پوشیدہ رکھ کر دیا جائے، چھپا کر دیا جائے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دینی جو طلباء ہیں جو خاص طور پہ دین کی خدمت کے لیے اخلاص سے اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، ان کی خدمت کریں، تاکہ وہ جب ترقی کر کے معاشرے میں آئیں گے تو ان کے ذریعے بہت بڑا معاشرے کا حصہ فیضیاب ہوگا، تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ فطرانہ غریب بہن کو دے سکتے ہیں؟ بالکل، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے فطرہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ غریب بہن کو دے سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا طہارت ہر نماز کے لیے ضروری ہے؟ تو جی ہاں، ہر نماز چاہے فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، طہارت اس کے لیے شرط ہے۔ نائی کا کام کا انہوں نے پوچھا ہے، دیکھیں جو کام ناجائز ہے اس کی اجرت بھی ناجائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ داڑھی شریف شہید کرنے کی جو اجرت ہے وہ ناجائز ہے، باقی بال وغیرہ حلق کروانا اور یہ قصر، یہ کیونکہ حج کا معاملہ پوچھ رہے تھے، وہ بالکل جائز، اس کی روزی بھی حلال ہے۔ اور ایک کویشچن تھا کہ کسی شوہر نے زوجہ سے کہا کہ جیسے ہی تم گھر آؤ گی تو تمہیں ہم طلاق دے دیں گے، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو یہ دے دیں گے چونکہ فیوچر کے الفاظ ہیں، مستقبل کے ہیں، یہ ارادہ طلاق تو کہلاتا ہے، وقوع طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا اگر بہن گھر آ جاتی ہیں تو اس سے طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ ایک آخری یہ بات یہ پوچھا تھا کہ بعض اوقات یہ پامسٹ یا عاملین سے پوچھا جاتا ہے کہ آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، غیب کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کے بتائے سے رسول جانتے ہیں، باقی کسی سے مستقبل کے بارے میں احوال معلوم کرنا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ بتائے گا تو اس پہ یقین رکھنا بھی کوئی لازم نہیں۔ صحیح۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدا میں بلخ کے سلطان تھے اور بہت عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ محو خواب تھے کہ چھت پر کوئی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر بھی اونٹ ہو سکتا ہے؟ تلاش کر رہے ہو؟ چھت پر بھی اونٹ ہو سکتا ہے؟ آواز آئی تو کیا تاج و تخت میں خدا مل سکتا ہے؟ آپ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسرے دن جب دربار لگا اور حضرت ابراہیم بن ادھم اس پر متمکن ہوئے، دربار سجا ہوا تھا، روایت میں آتا ہے ایک ذی حشم شخص آیا اور اس طرح کہ اس کی ہیبت اور اس کا روب سب پر طاری ہو گیا۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے تخت تک پہنچے اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا ایک اجنبی ہوں اور یہاں پر قیام کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ قیام گاہ تو نہیں لگتی ہے، یہ تو کوئی سرائے دکھتی ہے۔ کہا یہ سرائے نہیں ہے، یہ شاہی محل ہے۔ کہا یہ شاہی محل نہیں ہے، سرائے ہے۔ اس لیے کہ تم سے پہلے یہاں پر کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے دادا۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے پردادا۔ کہا تمہارے بعد کون آئے گا؟ کہا میری اولاد آئے گی۔ کہا جہاں اتنے لوگ آئے اور کسی کو بھی ثبات میسر نہ آیا، کسی کو بھی قیام میسر نہ آیا، وہ قیام گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سرائے ہوگی۔ بس اس بات کا حضرت ابراہیم بن ادھم پر ایسا اثر ہوا، اس کی ایسی اثر پذیری تھی
کہ جو پہلے ادھم کا سلطان تھا پھر ولایت کا سلطان ہو گیا، پھر طریقت کا سلطان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کن مشاغل میں آپ وقت گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو، یہ جملے دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں جو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا۔ کہا جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، جب فرما برداری کرتا ہوں تو اخلاص کی سواری پر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، جب معصیت یا کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں تو توبہ کی سواری پر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، اور جب مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتا ہوں تو صبر کی سواری پر سوار ہو کر اپنے پالنے والے اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اذان فجر کا وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر لوٹیں گے۔ آپ سے ایک فجر کے وقفے، اذان فجر کے وقفے کی ایک مہلت لینی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ۔ آج ہم نے کوشش کی گفتگو کریں جدید ٹیکنالوجی، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور وہ کتنی مفید ثابت اب تک ہوئی ہے، کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیا ہم نے کما حق ہو اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی۔ بہت ساری چیزوں کو گفتگو میں یہ بات بھی آئی کہ بہت ساری چیزوں کو پہلے تو ہم انکار کرتے رہے، پہلے تو ہم تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم اس کے نقصانات، اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو دیکھتے رہے اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک ہوا کہ جب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایڈاپٹ کر لیا اور مثبت پہلو کی طرف ہم جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور جو لوگ نیگیٹو جانا چاہ رہے تھے وہ ہماری سن نہیں رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مثبت کام ہونا تھا وہ تو ہو نہیں سکا اور نیگیٹو کام زیادہ ہونے لگا۔ بہت اچھی بات اور بہت اہم بات جو سامنے آئی، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم غالباً انٹرنیٹ کا، ٹیکنالوجی کا، ٹیلی ویژن کا، ٹیلی فون کا، موبائل کا، ان تمام چیزوں کا، میں نے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی چند ایک وہ جو ثمرات ہیں اور جو شاہکار ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں، شاید اس کا یوزج وقت کے لحاظ سے ہم زیادہ کرتے ہیں، لیکن جتنا بینیفیشل ہونا چاہیے اتنا زیادہ بینیفٹ ہمارے لیے اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بینیفٹس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم نے اس کو تفریح کے طور پر یوز کیا ہے، ہم نے اسے نیگیٹو کاموں کے لیے یوز کیا ہے، مثبت کاموں کے لیے کوشش نہیں کی ہے۔ ہاں، پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل سیٹس آپ کے پاس ہیں اور میسیجز کی سہولت ہے، 2,000، 2,500، 3,000، 5,000 میسیجز آپ 15 دن میں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سے میسیجز ہیں، وہ قول مولا علی کا قول ہے یا نہیں ہے، وہ بات اسلام سے کوئی میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے، تعلیمات کہاں سے آئی ہیں کہاں سے نہیں آئیں۔ آپ اس نام نہاد تبلیغ کا ایک حصہ تو بن گئے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی وہ تعداد، اکثر تعداد، میں ان چند ایک جو بڑے بڑے علماء ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، ہر ملک میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اکثر علماء اس ٹیکنالوجی سے بے بہرا ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام نقصانات سامنے آئے۔
ہم اس ترقی کو اس طرح سے نہیں کر پائے. ہم نے انٹرسٹ پر بات ہوئی تو انٹرسٹ کا متبادل نظام دینے میں ہم نے بہت دیر کی, اس پر پروڈکٹس بنانے میں بہت دیر کی. ہم نے چیزوں کو برتنے میں, لوگوں کے مزاج, لوگوں کے تقاضے کو سمجھنے میں دیر لگائی ہے. اسی لیے ہم اس سے کما حق استفادہ نہیں کر سکے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو جدید ٹیکنالوجی جانتے ہیں اور وہ لوگ جو مذہبی علوم کے حامل ہیں, وہ لوگ اکٹھے بیٹھیں, ان کا ایک بورڈ بنے اور اس بورڈ میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں کہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی کا انکار کرنا اب بہت دیر ہو چکی ہے. کب تک ہم ان چیزوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ صرف انکار کرتے کرتے تو زندگیاں گزر گئی ہیں. اب انکار نہیں, اس کو تسلیم کیجئے, ایک حقیقت سمجھ کر مانیے, ایک جگہ بیٹھ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. ناظرین کرام, انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سے ARY ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم میں ملاقات ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.